हारून रशीद के दरबार में दो लड़की आई, एक काली थी एक गोरी थी, दोनों ने कहा हमें नौकरी दे दो। बादशाह ने सोचा कि दोनों को बेवकूफ़ बना देते, कहा कि एक ही नौकरी है, किसी को नहीं मिलेगी, इसको मिलेगी ये खुश हो जाएगी, उसको नहीं मिलेगी वो मायूस होगी, मिलेगी तो नहीं, किसी को नहीं मिलेगी। लड़की बादशाह से ज़्यादा चालाक थी, कहा हुजूर इम्तिहान ले लो, जो पास करे उसको नौकरी दे दो, जो फेल हो जाए इसको यहाँ से बर्खास्त कर दो। बादशाह फंस गया। अब गोरी से सवाल किया कि तुम अगर साबित कर दोगी कि गोरी काली से अच्छी होती है तुमको नौकरी मिल जाएगी। काली से कहा अगर तुम साबित कर दोगी कि काली गोरी से अच्छी होती है तो तुमको नौकरी मिल जाएगी। तो झट से गोरी ने कहा मोती सफेद है, कीमत है उसकी लाखों, और कोयला है काला, पैसों में ढेर पाले। अल्लाह के नेक बंदों का मुंह सफेद होगा, और जो दोज़खी होंगे मुंह उनके होंगे काले। बादशाह सलामत एक तरफ मोती को देखिए गोरा होता, वैसे मैं गोरी हूँ, एक तरफ जन्नती का चेहरा गोरा होगा, देखिए मैं गोरी हूँ, मुझको फजीलत है, कोयले के ऊपर फजीलत होती है मोती को, और जहन्नमी के ऊपर जन्नती को फजीलत होती है, उसी तरह मुझको फजीलत है। तो काली ने सोचा कि अगर मैं खामोश रहूंगी मुकदमा हार जाऊंगी। झट से काली ने कहा है मुश्क ना फकाली, कीमत में बेशगाली, रूई सफेद है, पैसों में ढेर पाली, आंखों की पुतली काली है, नूर का वो चश्मा, और आंख की सफेदी है, नूर से वो खाली। बादशाह सलामत कस्तूरी को देखिए कितनी महंगी होती, जैसे कस्तूरी है वैसे मैं काली हूँ, रूई की कोई हैसियत नहीं है कस्तूरी के मुकाबले, और काली जो पुतली है उसी में नूर होता है, जो सफ़ेदी होती वो नूर से खाली होती है। मुझको गोरी पर फजीलत है और मुझसे बढ़ कर के ये गोरी हो नहीं सकती। गोरी खड़ी खड़ी देख रही थी, कहा कि अगर इसको मौका देंगे ये बाजी लेकर के चली जाएगी। उसने एक मिसरा कहा कागज सफेद है कुरान पाक वाले, झट से काली ने कहा और उन पे जो लिखे हैं कुरान के हर्फ काले। अगला मिसरा अगली लड़की ने पेश किया, रुख मुस्तफा है रोशन, दांतों में है उजाला। काली ने कहा और जुल्फ उनकी काली, कमली का रंग काला। बादशाह वजीर से कहा कि लड़कियों में क्या हो रहा? कहा हुजूर रगड़ा और झगड़ा खत्म होकर के अब मुशायरा चल रहा है। कहा क्या करना चाहिए? कहा थोड़ा सा सब्र कर लीजिए, बखेड़ा तो आप ही ने खड़ा किया, देखिए ऊंट किस करवट पर बैठता है। तो गोरी लड़की ने बादशाह को बड़े प्यार से मुखातब किया, इंसाफ कीजिएगा, कुछ सोचिएगा प्यारे, सूरज सफेद रोशन, तारे सफेद सारे। बादशाह सलामत सूरज को देखिए मेरी तरह गोरा, चांद को देखिए मेरी तरह गोरा, सितारे को देखिए मेरी तरह गोरे, मुझको फजीलत है। झट से काली ने कहा इंसाफ कीजिएगा, है आप अक्ल वाले, काला गिलाफ काबा हजरत बिलाल काले। बादशाह सर गाड़ करके बैठ गया, उसका सर चकरा गया, उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। वजीर ने कहा हुजूर दोनों को नौकरी दे दीजिए वरना क़यामत की सुबह तक मुशायरा जारी रहेगा। तालीम औरतों को भी देनी जरूर है, देनी जरूर है, लड़की जो बेपढ़ी हो तो वो बेशोर है, बेशोर है, हुस्ने मुआशरत में सरासर फतूर है, और इसमें वालिदैन का बेशक कसूर है, बेशक कसूर है। आपने मेरा दिल खुश कर दिया, मैं आपके बूढ़े माँ बाप के लिए दुआ करता हूँ अल्लाह उनको आपके लिए जन्नत बनाए, उनको भी जन्नत में दाखिल करे, आपको भी उनके साथ जन्नत में दाखिल करे। यहाँ पर दो तरह के लोग बैठे हुए, एक इसमें मालदार लोग हैं और इसमें गरीब लोग हैं। इसमें जो ससुर हैं वो बेचारे गरीब हैं और जो दामाद हैं वो मालदार हैं।
چونکہ انہوں نے شادی میں سسر سے ڈیمانڈ کیا، وہ بیچارہ غریب ہو گیا، یہ مالا مال ہے۔ دو طرح کے لوگ، ایک مالدار لوگ، ایک غریب لوگ۔ خدا کس پر مہربان ہے، غریب پر یا مالدار پر؟ کس پر غریب، کس پر مہربان زیادہ ہے؟ تو آپ کو سنا رہا ہوں، آپ کا دل بڑا خوش ہوگا۔ جب خدا کے پاس غریب پہنچے گا تو خدا حال کے بارے میں پوچھے گا، کیا حال ہے، خیریت تو ہے؟ اور جب مالدار پہنچے گا خدا کے ہاں تو مال کے بارے میں پوچھے گا، کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا؟ جب تک حساب نہیں دو گے جنت اور جہنم کا فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ مالدار سے زیادہ غریب پر مہربان ہے۔ جب غریب آئے گا خدا کے پاس تو وہ اس سے پوچھے گا کہ تمہارے پاس پیسہ نہیں تھا، دنیا میں کہاں سے کھاتے تھے؟ تمہارے پاس پیسہ نہیں تھا، کپڑا کہاں سے پہنتے تھے؟ تمہارے پاس پیسہ نہیں تھا، گھر کہاں سے بنایا؟ تو اس غریب کا جواب ہوگا کہ مالک، میرا پڑوسی تھا، مالدار تھا، اس کو ترس آتا تھا وہ کھلا دیتا تھا، اس کو ترس آتا تھا وہ مالدار تھا مجھے کپڑا خرید کر کے دے دیتا تھا، اس کو ترس آیا اس نے جاگیر میں زمین دے دی، گھر مکان بنا دیا، یہ اسی کا کرم ہے۔ تو اللہ فرمائے گا کہ تم اکیلے جنت میں مت جاؤ، اس مالدار کو ساتھ لے کر کے جاؤ۔ جو دولت اللہ نے غریب کو دی ہے، اللہ نے وہ دولت امیر تک کو نہیں دیا۔ رات میں جو بھات بچ جاتا ہے، صبح کو اس میں پانی ملا کر کے اس کو کھاتے، اس کو پنتا بھات کہتے ہیں۔ رات کا بھات بچ گیا، صبح کو مرچ کو بھون کر کے بھات میں پانی ڈال کر کے پنتا بھات کھا رہا تھا، کہتا تھا سبحان اللہ۔ دوسرا لقمہ اٹھاتا تھا، کہتا تھا الحمدللہ۔ تیسرا لقمہ اٹھاتا تھا، کہتا تھا ماشاءاللہ۔ بغل کا ایک آدمی بولا کہ پنتا بھات کھانے میں بڑا مزہ آ رہا تم کو، ہر لقمہ پر تم سبحان اللہ بول رہے ہو، ماشاءاللہ بول رہے ہو، ہم تو جب تک بریانی نہیں ملتی تب تک ہم ماشاءاللہ نہیں بولتے۔ اگر تم اتنا سبحان اللہ بولو گے، الحمدللہ بولو گے، ماشاءاللہ بولو گے تو نعوذ باللہ خدا کی عادت خراب ہو جائے گی، وہ روز تم کو پنتا بھات ہی کھلائے گا۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے جو خدا سے نہیں ملا سسر سے لیں گے انشاءاللہ۔ ہاتھ اٹھا دیجئے دو چار آدمی۔ اچھا دیکھیے وہ لوگ بھی ہاتھ اٹھائیں جن کا سسر مر گیا۔ اندھیری رات کا منظر بدل سکو تو چلو، چراغ بن کے جو محفل میں جل سکو تو چلو، لباس جسم بدلنے سے کچھ نہیں ہوگا، لباس جسم بدلنے سے کچھ نہیں ہوگا، کسی غریب کی قسمت بدل سکو تو چلو، کسی غریب کی قسمت بدل سکو تو چلو۔ سیرت نبی کے حوالے سے پیغام مسجد کو سامنے رکھیے، آپ کی خدمت میں آ رہا ہے اور بڑی تیزی کے ساتھ آپ کا جلسہ نکل رہا ہے۔ میں تو جب آیا تو دیکھا کہ آپ لوگ تھکے ہوئے ہیں، مقدمہ ہار کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو مجھے محسوس ہو گیا کہ یہ جلسہ نہیں ہے، میلاد ہے۔ اگر بتی جلاتا ہوں، موم بتی جلاتا ہوں، سب کا فاتحہ کر کے یہاں سے چلا جاتا ہوں، لیکن اللہ کا شکر ہے آپ کی چمکتی ہوئی پیشانی میں حوصلہ زندہ ہوا۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ آپ کے ضمیر کو زندہ فرمائے۔ ادھر ماں بہنوں کا مجمع ہے اور ادھر مردوں کا مجمع ہے، ان کے حوالے سے سیرت کا اور مسجد کے حوالے سے پیغام آپ کی خدمت پر رکھتا ہوں، دھیان سے سنیے گا، تیزی کے ساتھ نکل جائے گا۔ اللہ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے، میرے مطالعہ کو تازہ فرمائے۔ نبی نے پوری زندگی آزان نہیں دی ہے، نبی نے آزان دلوائی ہے، ہمارے نبی نے آزان نہیں دی، پوری زندگی آزان دلوائی ہے، دوسرے سے آزان نہیں دی ہے۔ مسجد کو سامنے رکھیے، ہمارے نبی نے آزان کیوں نہیں دی؟ اگر آزان دیتے تو کہتے حی علی الصلاۃ، نماز کی طرف۔ اگر امتی نہیں آتا کوتاہی اور سستی کی وجہ سے تو آسمان سے اللہ کا عذاب آتا۔
اور امت ہلاک ہو جاتی. اپنی امت کو عذاب سے بچانے کے لیے خود آزان نہیں دی، دوسرے سے آزان دلوائی. دوسرے نمونے کو آپ دھیان سے سنیے گا، تیزی کے ساتھ نکل جائے گا. مسجد میں پیر پھیلا کر کے ایک جوان سو رہا ہے. اللہ کے رسول آئے، حضرت علی سے کہا کہ اس جوان کو جگاؤ، اللہ کے گھر میں سو رہا ہے، اس کو جگاؤ. حضرت علی نے جگایا اور کہا یا رسول اللہ، آپ نے پہلی مرتبہ دیکھا، آپ نے نہیں جگایا، مجھ سے کہا جگانے کے لیے. ہمارے نبی ہم پر کتنے مہربان، سنانے کے لیے جا رہا ہوں. اللہ کے رسول نے کہا اے علی، جب سویا ہوا آدمی کو جگاؤ گے تو وہ جاگنے کے بعد بڑبڑائے گا. اگر میں جگاتا وہ بڑبڑاتا، میں نبی تھا وہ میرا امتی تھا، میری شان میں گستاخی ہوتی، اس کا ایمان خطرے میں پڑ جاتا. اس لیے تم سے کہا کہ تم جگاؤ تاکہ اس کا ایمان محفوظ رہے، خطرے میں نہ جائے. آخری نمونہ آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں، دھیان سے سنیے گا. آذان کی صدا آ رہی ہے مسجد سے، بیوی سامنے آئی، کہا خیریت تو ہے؟ تو آپ نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ کہا میں عائشہ ہوں. کہا تو کون عائشہ ہے؟ کہا ابو بکر کی بیٹی ہوں. کہا کون ابو بکر؟ کہا ابو قحافہ کے بیٹے. کہا کون ابو قحافہ؟ ڈر کے مارے بھاگ گئے. بعد میں آ کر کے جب اذان ختم ہوئی، پوچھا یا رسول اللہ، اذان ہو رہی تھی، میں آپ کے سامنے آئی، میں آپ کی بیوی عائشہ، آپ نے مجھے نہیں پہچانا، میرے باپ کو آپ نے نہیں پہچانا، میرے دادا کو آپ نے نہیں پہچانا. اس موقع سے اللہ کے رسول نے فرمایا اے عائشہ، جب مسجد سے اذان کی صدا ہوتی ہے تو میں صرف اور صرف اپنے خدا کو پہچانتا ہوں، کسی کو نہیں پہچانتا. ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے آج اذان سنیں گے، کل نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. خیر، ماشاءاللہ. اچھا، ذرا جلسہ ختم ہونے دیجئے، ایک ایک پڑیا آپ لوگ کو زہر کھلا کر کے ہم جائیں گے. نبی آتے رہے آخر میں، نبیوں کے امام آئے، وہ دنیا میں خدا کا آخری پیغام لے آئے، جھکانے آئے بندوں کی جبھی اللہ کے در پر، سکھانے آدمی کو آدمی کا احترام آئے. وہ آئے جب تو عظمت بڑھ گئی دنیا میں انسان کی، وہ آئے جب تو بندوں کو فرشتوں کے سلام آئے، وہ آئے جب تو بندوں کو فرشتوں کے سلام آئے. چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھا میں نے کہ بڑے بوڑھے تو بعد میں کھسک کر کے آئے، لیکن چھوٹے چھوٹے بچے پہلے آ گئے تھے. اٹھنڈی چونی کے حوالے سے آپ کی خدمت پر پیغام ہے، یہاں سے لے کر کے وہاں تک سننے کے لیے تیار ہے. جوش کے ساتھ ہاتھ اٹھائیے، انشاءاللہ گھبرانا نہیں ہے، ساتھ خون معاف ہے. میں بھی آپ کی جگہ ہوتا، اچانک سوال ہوتا، میں بھی پھنس جاتا. آپ کو شرمندہ کرنا مقصد نہیں ہے، یہ دیکھنا ہے کہ آپ ہیں کہاں. آپ دل و دماغ سے دھیان سے ہمارے پیغام کو سن رہے ہیں کہ نہیں سن رہے ہیں. بچوں کے حوالے سے پیغام آپ کی خدمت پر رکھتا ہوں، دھیان سنیے گا. میں جب آیا اس بستی میں 22 کوٹا میں، تو بہت سال کے بعد آیا ہوں. راستے سے جب گزرا، گلی سے جب گزرا، تب مجھے یاد آیا کہ وہ یہاں آ چکا. لیکن ایک زمانہ گزر گیا، اس کے بعد آیا ہوں. اور ہم سے پہلے مفتی صاحب بیان کر رہے تھے، وہ شاید اکیڈمی عائشہ چلا رہے، اکیڈمی عائشہ چلا رہے. اسکول سے بچہ نکل رہا تھا، ایک عالم نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کے پوچھا بیٹا یہ بتاؤ عربی اچھی ہے یا انگریزی اچھی ہے؟ تو اس اسکول کے بچے نے کہا کہ انگریزی سے اچھی عربی ہے. تو اس عالم نے پوچھا کہ تمہیں کیسے پتا چلا کہ انگریزی سے اچھی عربی ہے؟ اس نے کہا کہ اللہ کا قرآن عربی میں نازل ہوا ہے، انگریزی میں نازل نہیں ہوا. سبحان اللہ. دوسرے نمونے کو دھیان سے سنیے گا. جلسے میں بچے بیٹھے ہوئے تھے، ایک عالم دین نے کرسی سے ایک بچے سے کہا کھڑے ہو جاؤ. بچہ کھڑا ہو گیا. جلسے میں اس عالم نے پوچھا کیا کچھ جانتے ہو، کیا کچھ علم تمہارے پاس ہے؟
اس بچے نے انگلی کا اشارہ کر کے کہا کہ 4 باتوں کا مجھے علم ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں جانتا۔ کہا کہ کیا جانتے ہو؟ کہا میرے پاس سر کا علم ہے، میرے پاس دل کا علم ہے، میرے پاس زبان کا علم ہے، میرے پاس کان کا علم ہے۔ اب وہ کرسی پر جو عالم تھے جنہوں نے سوال کیا اس بچے سے، ان کا سر چکرا گیا۔ یہ کیا کہنا چاہ رہا؟ بچے سے کہا بیٹا وہاں سے نکل کر کے اسٹیج پر آ جاؤ، بتاؤ کہ تم 4 باتوں کو جانتے ہو، زبان کا علم تمہارے پاس، کان کا علم تمہارے پاس، سر کا علم تمہارے پاس، دل کا علم تمہارے پاس، کیا مطلب ہوا؟ میں وہی نے سمجھا، سمجھاؤ۔ اس بچے نے کہا حضور میرے پاس سر کا علم ہے کہ یہ صرف اللہ کے آگے جھکے گا، کسی اور کے آگے جھک نہیں سکتا۔ سبحان اللہ۔ اس بچے نے کہا کہ دل کا علم میرے پاس ہے کہ اس دل میں صرف خدا بسے گا، کوئی اور خدا کے علاوہ اس دل میں بس نہیں سکتا۔ زبان کا علم میرے پاس کہ قرآن پڑھنا ہے، کان کا علم ہمارے پاس کہ اس کان سے قرآن کو سننا ہے۔ سبحان اللہ۔ میں قبولیت کی گھڑی میں دعا کرتا ہوں ایسا ہونہار بیٹا اللہ سب کو عطا فرما۔ تیسرے نمونے کو سنیے گا، یہ دیکھیے بوتل ہے، اس میں پانی ہے۔ اس بوتل کا سائز آپ دیکھیے، 1 لیٹر اس میں پانی ہے۔ بچہ اسکول سے نکلا، ابلیس راستے پر کھڑا تھا، اس نے اس بچے کو پکڑا اور بوتل دکھا کر کے کہا کہ بیٹا یہ بتاؤ، یہ زمین اور یہ آسمان اس بوتل میں آ سکتا ہے؟ عائشہ اکیڈمی کا بچہ ہے، مکتب ابو ہریرہ کا بچہ ہے۔ مکتب ابو ہریرہ کو سامنے رکھیے، عائشہ اکیڈمی کو سامنے رکھیے۔ مکتب کے بچے سے ابلیس کا سوال ہے، آسمان اس بوتل میں آ سکتا ہے، زمین اس بوتل میں آ سکتی ہے؟ اس بچے کا جواب سنیے، اللہ سب کو ایسا ہونہار بیٹا عطا فرمائے۔ اس بچے نے کہا کہ ارے یہ تو بوتل ہے، بہت بڑی چیز ہے، میں عاجز ہوں، خدا قادر ہے، وہ اگر چاہ لے تو سوئی کے ناکے کے اندر زمین کو پھنسا دے، آسمان کو پھنسا دے۔ ابلیس نے کہا سبحان اللہ، تمہارا ایمان سلامت ہے مکتب کی برکت سے، مدرسے کی برکت سے۔ اولاد کی امانت گودوں میں ہے ہماری، پالے انہیں ہنر سے، پوسے انہیں جگر سے۔ اولاد کی امانت اللہ کی اطاعت بہتر نہیں ہے، اسے سکھلائیں ہم سلیقہ اولاد کو فکر سے۔ اولاد کی امانت بالکل صحیح جا رہا ہے، ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے عقل مند اسکول میں جائے گا، بے وقوف مدرسے میں جائے گا۔ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ، 2-4 آدمی، خیر ماشاءاللہ۔ اسی طرح آپ ساتھ دیتے رہیے، آپ بھی کنیا کے ماموں دولہا کے ماموں ایک ساتھ ساتھ۔ چوتھا پیغام آپ کی خدمت پر رکھتا ہوں، دیکھتے ہی دیکھتے 1/3 پیغام نکل گیا، مجھے بھی پتا نہیں چلا، آپ کو بھی پتا نہیں چلا۔ آپ ہم کو اتنا غور سے دیکھ رہے ہیں، مجھ کو ڈر لگتا ہے کہ کہیں آپ کی نظر نہ لگ جائے، لیکن میں بھی چلاک آدمی ہوں، دم کر کے بیٹھا ہوں، آپ لگائیے ہم اتارتے رہتے ہیں۔ چوتھا پیغام آپ کی خدمت پر رکھتا ہوں، دھیان سے اس کو سنیے گا، تیزی کے ساتھ نکل جائے گا۔ اتنی دور چل کر کے میں رات میں کہاں تھا جانتے ہیں؟ سنت کبیر نگر میں۔ آپ کے جلسے کے لیے میں رات میں ہی سفر کیا ہوں، اور رات میں سفر کیا، رات میں پہنچا، اور آپ کی محبت مجھے وہاں سے یہاں تک پہنچا دیا، کوئی رکاوٹ نہیں، خیریت کے ساتھ میں آ گیا، خیریت کے ساتھ آپ کو سننے کے لیے اللہ نے توفیق دے دی۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ اس محبت کو سلامت رکھے۔ اتنی دور سے چل کر کے میں آپ کی خدمت میں آیا، میں آپ کو کچھ دینے کے لیے جا رہا ہوں، اور اس میں میرا کم فائدہ ہے، آپ کا زیادہ فائدہ ہے۔ آپ 3 منٹ کے پیغام کی حفاظت کر لیجئے، میں ضمانت دیتا ہوں آپ کے ہاتھ میں بھی پیسہ ہوگا، جیب میں بھی پیسہ ہوگا، گھر میں بھی پیسہ ہوگا۔ ضرورت ختم ہو جائے گی، پیسہ ختم نہیں ہوگا۔ کیا کہہ رہے ہیں لوگ؟ اور پنکھا چھوڑ دو، جلسہ ختم ہو رہا ہے، یہ پسینہ بہتا ہی رہے گا، یہ پسینہ بہتا ہی رہے گا، یہ جتنا بہے گا اتنا ثواب ملے گا۔ آپ لوگ سن کر کے دکھا دو
میری مہمان نوازی کا حق ادا ہو جائے گا. آدھا جلسہ آپ کا نکل چکا ہے, ہاتھی پاس ہو گیا, صرف دم پھنسی ہوئی ہے, محبت کا ایک جھٹکا لگے گا وہ بھی پاس ہو جائے گا. دھیان سے سنیے گا, جو پیغام میں آپ کو دینے کے لیے جا رہا ہوں اس کو آپ یاد کر کے لے جائیے. آپ کے ہاتھ میں بھی پیسہ ہوگا, جیب میں بھی پیسہ ہوگا, گھر میں بھی پیسہ ہوگا. ضرورت ختم ہو جائے گی, پیسہ ختم نہیں ہوگا, گارنٹی. مگر اس کے لیے آپ کو دو کام کرنے ہیں. پہلا کام حلال کمانا. اگر حرام کماتے ہیں تو میں گارنٹی واپس لے رہا ہوں. اور دوسرا کام حساب سے خرچ کرنا ہے. تھوڑا پیسہ ہے تھوڑا خرچ کرنا ہے, دوسرے کو دیکھ کر دکھا کر کے پیسے کو اڑانا نہیں ہے. 1 سال حلال کما کر کے دکھائیے, حساب سے خرچ کر کے دکھائیے, میں گارنٹی دیتا ہوں آپ کے ہاتھ میں بھی پیسہ ہوگا, جیب میں بھی پیسہ ہوگا, گھر میں بھی پیسہ ہوگا. ضرورت ختم ہو جائے گی, پیسہ ختم نہیں ہوگا. آپ جب پلیٹ سے لقمہ اٹھاتے ہیں کتنا چھوٹا لقمہ ہوتا ہے, اتنا بڑا ہوتا ہے, اس سے زیادہ بڑا نہیں ہوتا. اور اس کو منہ میں لیتے ہیں اور حلق کے نیچے اتارتے ہیں. 1 لقمہ ہوا, اس سے آپ کا پیٹ نہیں بھرا. پھر آپ نے دوسرا لقمہ اٹھایا, حلق کے نیچے اتارا, وہ اتر گیا, آپ کی بھوک نہیں مٹی. جانتے ہیں یہ 2 لقمہ آپ نے اٹھایا حرام ہے, باقی سب حلال ہے, صرف 2 ہی لقمہ حرام ہے. آپ نے ایک بار اٹھایا حلق کے نیچے اتارا, دوسری بار اٹھایا حلق کے نیچے اتارا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ 2 لقمہ حرام کا پیٹ کے اندر گیا, 40 دنوں تک کوئی نیکی قبول نہیں. جب 2 لقمے کا یہ حال ہے تو پیٹ اور گودام کو بھرنے کا کتنا بڑا نقصان ہوگا. یہ دور پیسے کا نہیں ہے, روپیہ کا دور چل رہا ہے. آج سے 150 سال پہلے پیسہ چلتا تھا, 10 پیسہ 20 پیسہ چلتا تھا. اب پیسے کا دور نہیں ہے. 2 پیسہ آپ نے کسی کا مارا ہے, 2 پیسہ, 2 روپیہ بھی نہیں, صرف 2 پیسہ کسی کا مار لیا, حرام ہو گیا. جانتے ہیں کتنا بڑا نقصان ہوگا. 700 مقبول نمازیں آپ کے نام اعمال سے چھین لی جائیں گی. ایک چیز غور کیجئے گا جب گھر میں جائیے گا. خیر ماشاءاللہ آواز مائک کا کام کر رہا ہے اور روشنی میں دقت آ رہی ہے, لیکن آپ ہماری طرف دھیان رکھیے, تھوڑی دیر میں آپ کا جلسہ مکمل ہو جائے گا. ایک حرام کمانے سے آپ کو 3 نقصان ہوں گے. جب آپ جلسہ سن کر کے گھر جائیں گے آپ کو سکون نہیں ملے گا. جب گھر سے آپ باہر نکلیں گے آپ کو چین نہیں ملے گا. سمجھ جائیے کہ گھر میں حرام آ رہا ہے. پیسہ کما رہے نظر نہیں آ رہا ہے, ایک راستے سے آ رہا, 10 راستے سے جا رہا, سمجھ جائیے حرام آ رہا. اور اگر اس حال میں مر گئے تو حرام اگر پیٹ میں رہا تو جہنم میں جانا تو واجب ہو جائے گا, جنت حرام ہو جائے گی. ایک حرام سے 3 نقصان. یہ 22 کوٹا کا آدمی تھا, 1 کلو دودھ میں 10 کلو پانی ملاتا تھا اور بارسوئی میں جا کر کے بیچتا تھا. جب لوگ کہتے تھے کہ ارے تو دودھ میں پانی ہے, تو وہ کہتا تھا اللہ کی قسم ہم نے دودھ میں پانی نہیں ملایا, پانی میں دودھ ملایا. 1 کلو دودھ میں 10 کلو پانی بیچتا تھا بارسوئی میں لے جا کر کے. 99 دن چور کے 1 دن کوتوال کا دودھ بیچ کر کے آ رہا تھا. بٹوا میں پانی تھا, بٹوا میں پیسہ تھا. پیشاب پاخانے کی حاجت ہوئی تو دیکھا کہ تالاب کہاں ہے, تو دیکھا پاکڑ کا درخت ہے, تالاب ہے. وہاں چلا گیا, حاجت پوری کرنے کے لیے بٹوا رکھ دیا, سائیکل رکھ دیا. اوپر بندر بیٹھا ہوا تھا, وہ نیچے آیا, بٹوا لے کر کے اوپر چلا گیا. جب حاجت پوری کر کے آیا تو دیکھا کہ آنکھ بند ڈبہ غائب, بٹوا ہے نہیں پیسے کا. سر اٹھایا تو دیکھا کہ وہ بندر بٹوا سے پیسہ نکال کر کے دیکھ رہا ہے کہ اصلی ہے کہ جعلی ہے. اس نے ہاتھ جوڑ کر کے بندر سے کہا, ہے مہاراج وہ بٹوا آپ کے کام کا نہیں ہے, وہ پیسہ آپ کے کام کا نہیں ہے, آپ اس کو لوٹائیے, میں آپ کو کیلا کھلاؤں گا. تو بندر کے ہاتھ سے سکہ چھوٹ گیا, پانی میں گر گیا. بولا ٹبھاک. بندر کو بڑا اچھا لگا کہ ایٹم بم کی آواز کہاں سے آ رہی ہے, یہ ڈی جے کی آواز کہاں سے آئی. اس کو سمجھ میں آ گیا بڑی پیاری آواز تھی. اس نے دوسرا سکہ نکال کر کے پھر ڈالا, پھر بولتا ٹبھاک. اس کو سمجھ میں آ گیا یہ بندر کون سا تماشا کر رہا ہے, یہ تو سارا بٹوا خالی کر دے گا.
اس نے ہاتھ جوڑ کر کے کہا کہ میرے اوپر رحم کیجئے، میں غریب آدمی ہوں۔ تو بندر ایک سکہ ادھر پھینکے، ایک سکہ پانی میں ڈالے، ایک سکہ ادھر پھینکے، ایک سکہ پانی میں ڈالے۔ اس کو سمجھ میں آ گیا، یہ کہتا ہے مہاراج اب سمجھ میں آیا، جو دودھ کا پیسہ تھا وہ اوپر آیا، جو پانی کا پیسہ تھا وہ پانی میں چلا گیا۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے حلال کمائیں گے، حساب سے خرچ کریں گے انشاءاللہ، امیروں کو لوٹیں گے، غریبوں میں بانٹیں گے۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ برسورام دھڑاکے سے بڑھیا مر گئی فاقے سے، بڑھیا مر گئی فاقے سے، جھوٹے ٹکڑے کھا کر بڑھیا تپتا پانی پیتی تھی، مرتی ہے تو مر جانے دو، پہلے بھی کب جیتی تھی، پہلے بھی کب جیتی تھی۔ جے ہو پیسے والوں کی، جے ہو پیسے والوں کی، گیہوں کے دلالوں کی، ان کا حد سے بڑھا منافع کچھ ہی کم ہے ڈاکے سے، کچھ ہی کم ہے ڈاکے سے۔ برسوں رام دھڑاکے سے بڑھیا مر گئی فاقے سے، کل جگ میں بھی مرتی ہے، ست جگ میں بھی مرتی تھی، یہ بڑھیا اس دنیا میں سدا ہی فاقے کرتی تھی، سدا ہی فاقے کرتی تھی۔ جینا اس کو راس نہ تھا، جینا اس کو راس نہ تھا، پیسہ اس کے پاس نہ تھا، اس کے گھر کو دیکھ کے لکشمی مڑ جاتی تھی ناکے سے، مڑ جاتی تھی ناکے سے۔ برسوں رام دھڑاکے سے بڑھیا مر گئی فاقے سے۔ پیغام ختم ہو گیا، جوانوں کے حوالے سے پیغام، صرف 10 منٹ کا جلسہ باقی رہ گیا ہے۔ اللہ ہمارے سنانے کو، آپ کے سننے کو بہت قبول فرمائے۔ جوان لوگ سننے کے لیے تیار، جوش کے ساتھ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ بوڑھے لوگ غلطی سے ہاتھ مت اٹھائیے گا، میں نے 2-4 بوڑھے کو دیکھا ہے، غلطی سے آپ لوگ ہاتھ مت اٹھائیے گا۔ آپ لوگ سیدھا جنت میں جا کر کے جوان ہوں گے، حور سے آپ کا نکاح ہوگا، لیکن یہاں کوئی چانس نہیں۔ جوانوں کے حوالے سے پیغام آپ کی خدمت پر رکھتا ہوں، اللہ ہمارے سنانے کو، آپ کے سننے کو بہت قبول فرمائے۔ ہمارے جوان 3 چیزوں میں پیچھے اور 3 چیزوں میں آگے، جن میں آگے ہونا چاہیے ان میں پیچھے، جن میں پیچھے ہونا چاہیے ان میں آگے۔ آپ سنیں گے کلیجہ منہ کو آ جائے گا، خون کے آنسو ہوئے۔ ہمارا جوان 3 چیزوں میں پیچھے، تجارت میں پیچھے، 100 میں صرف 5 جوان تجارت کرتے ہیں، 95 گول۔ ہمارا جوان نوکری میں پیچھے، 100 میں صرف 2 جوان نوکری کرتے ہیں، 98 گول۔ ہمارا جوان تعلیم میں پیچھے، 1984 کی رپورٹ ہے اقوام متحدہ کی، پوری دنیا میں سب سے بڑا جاہل ملک کون؟ تو ہندوستان۔ ہندو مسلمان میں سب سے بڑے جاہل کون؟ تو مسلمان۔ 62% مرد جاہل، 72% عورت جاہل۔ اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ ہمارا جوان کس میں آگے؟ دارو میں۔ محرم کے ماتم میں دارو پی کر کے ایسا ڈھول بجاتا ہے دونوں طرف سے پھٹ جاتا ہے۔ محرم کے ماتم میں دارو، جنوری کے جشن میں دارو، جنوری کے جشن میں ہمارا جوان جب دارو پیتا ہے، محرم کے ماتم میں جب دارو پیتا ہے تو عیسائی، یہودی، مشرک سب کا ریکارڈ توڑ دیتا ہے۔ زنا میں ہمارا جوان آگے، موبائل کے گانا سننے میں ہمارا جوان آگے۔ اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ جوان تھا، دارو نہیں پیتا ہے، لیکن دارو پینے والے کے ساتھ بیٹھتا ہے۔ جوا نہیں کھیلتا، جوا کھیلنے والے کے ساتھ بیٹھتا ہے۔ زنا نہیں کرتا، زنا کرنے والے کے ساتھ بیٹھتا ہے۔ گانا بجانے کی طرف نہیں ہے، گانا بجانے والے کے ساتھ بیٹھتا ہے۔ باپ نے بلایا، بٹھایا، کہا بیٹا غلط آدمی کے ساتھ مت بیٹھو، خراب ہو جاؤ، صحیح آدمی کے ساتھ بیٹھو، اچھے ہو جاؤ۔ بیٹے کو جوش تھا، ہوش نہیں تھا، باپ سے بحث کرنے لگا، میں خراب ہوں اپنی جگہ، وہ اچھا ہے اپنی جگہ، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ باپ کو سمجھ میں آ گیا کہ ایسے سمجھ میں نہیں آئے گا۔
22 कोटा का बाप, 22 कोटा का बेटा। बाप ने कहा कि बारसोई जाओ, एक पेटी सेब खरीद करके लाओ। बारसोई गया, एक पेटी सेब खरीद करके लाया। बाप ने कहा खोल करके देखो कि कोई सड़ा हुआ तो नहीं है। एक सेब सड़ा हुआ था। बेटे ने जब उसको निकाल करके फेंकना शुरू किया तो बाप ने कहा फेंकने की जरूरत नहीं है, वो खराब है अपनी जगह, ये सही है अपनी जगह, 3 दिन के लिए बंद कर दो, उसके बाद देखना। 3 दिन के बाद जब बेटे ने उस पेटी को खोला तो पूरी पेटी सड़ गई। अब बाप ने मौके का चौका मारा कि तुम तो कहते थे ये खराब है अपनी जगह, ये सही है अपनी जगह, देखो एक सेब ने पूरी पेटी को सड़ा दिया। एक खराब आदमी पूरे खानदान को खराब कर देता है। हाथ उठाइए, वादा कीजिए शराब से खुद भी बचेंगे और समाज को बचाएंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जवानी में पकड़े हैं, बुढ़ापे में छोड़ेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, मैंने देख लिया। अच्छा, हाथ उठा करके थोड़ा पेशानी खुजा रहे हैं कि चलिए कोई बड़ा मसला नहीं है, गलती हो गई है। खैर, आशिकों को शबाब ने मारा, आशिकों को शबाब ने मारा, फासिकों को शराब ने मारा, आलिमों को किताब ने मारा, मुंशियों को हिसाब ने मारा। हम जो अब तक बचे रहे उनसे, हम जो अब तक बचे रहे उनसे, हमको रोटी कबाब ने मारा, हमको रोटी कबाब ने मारा। मैं जब आया, ये बहुत दूर से चैनल वाले आए हैं। मेरा प्रोग्राम लोकल कम होता है, बाहर ज़्यादा होता है, इसकी वजह से ये चैनल वाले को मौका नहीं मिला। कैसे इनको नंबर हाथ आ गया और मेरी चोरी पकड़ी चली गई। ये माशाल्लाह आ गए हैं। इन्होंने आते ही एक फरमाइश किया कि पहलगाम में कोई हादसा हुआ है जिससे हिंदू मुसलमान सब मायूस हैं और पूरा हिंदुस्तान मायूसी में डूबा हुआ है। इसके हवाले से पैगाम सुना दिया जाए। आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? एक बार हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। अपनी मुसीबत को देख करके रोएंगे और दूसरे की मुसीबत को देख करके हंसेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। डिस्क ब्रेक आ रहा है, जलसा जब खत्म हो जाएगा तब डिस्क ब्रेक लगेगा। पहलगाम में पहली खबर आई कि आतंकी हमला हुआ, 27 लोगों की जान चली गई। और दूसरी खबर आई कि जिन लोगों की जान गई उनका मजहब पूछा गया, उनकी जात मालूम की गई। तुम्हारी जात क्या है, हिंदू हो या मुसलमान हो? मुसलमान हो तो अलग हो जाओ, हिंदू हो तो सामने आ जाओ, मेरी गोली के निशाने पर आ जाओ। तीसरी खबर आई कि जब मुसलमानों से कहा कि तुम अलग हो जाओ, तुम्हारी जान बच जाएगी, हिंदुओं को सामने आने दो, हम इनकी जान लेने के लिए आए हैं। कुर्बान जाइए हिंदू मुसलमान भाईचारा के ऊपर एक मुसलमान भी जुदा नहीं हुआ। हिंदू के साथ मुसलमान रहा। जब गोली चली तो मुसलमान की जान भी चली गई। अब गोली चली है, 27 लोगों की जान गई। उसमें सिर्फ हिंदू ही नहीं है, मुसलमान भी है। और मुसलमान की जान कुर्बान जाइए पहले गई है, हिंदू की जान बाद में गई है। चूंकि जान लेने वाला आतंकी जब उसने राइफल को तान लिया तो मुसलमान ने आकर के उसका हाथ पकड़ा, राइफल छीना। राइफल छीनने के नतीजे में पहले उस मुसलमान की जान गई, बाद में 27 लोगों की जान गई। हिंदू मुसलमान दोनों की जान गई। फिर चौथी खबर आई, 28 लोगों की जान बचाई गई। एक आदमी ने 28 आदमियों की जान बचाई।
وہ جان بچانے والا مسلمان تھا، اور جان جس کی بچائی گئی وہ ہندو تھا۔ ہندو مسلمان کا بھائی چارہ، اس کو سلام کیجئے۔ نزاکت حسین نام کے آدمی نے اکیلے تنے تنہا 28 ہندوؤں کی جان بچائی۔ اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ مسلمان نے غیر مسلموں کی جان کیوں بچائی؟ کشمیر کے مسلمان کو سلام کیجئے، کشمیر کے لیے دعا کیجئے، اللہ اس کو آباد رکھے، مبارکباد رکھے، ان کے شہیدوں کی اللہ بال بال مغفرت فرمائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، اور جنہوں نے جان پر کھیل کر کے جان بچائی، بہادری کا ثبوت دیا، اللہ اس جوان کی عمر میں، جوانی میں خوب خوب برکت عطا فرمائے۔ کشمیر کے مسلمانوں نے غیر مسلموں کی جان کیوں بچائی؟ اب دیکھیے، اسلام کا درس ملا تھا کہ تمہارے مہمان ہیں، مہمان کا اکرام کرو۔ کشمیر کے مسلمان کے یہاں غیر مسلم مہمان تھے، معصوم تھے، بے گناہ تھے، مہمان کے اکرام میں میزبان نے اپنی جان دے دی، جان کی پرواہ کیے بغیر 28 لوگوں کو بچا دیا۔ یہ اسلام کی برکت ہے، ان مسلمانوں نے ہندوستان کا سر فخر سے اونچا کر دیا۔ اللہ کے رسول کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے، جنازہ جا رہا تھا، کھڑے ہو گئے، بغل میں قاری روح اللہ صاحب کی طرح ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ کے رسول سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، ابھی آپ تو بیٹھے ہوئے تھے، کھڑے کیوں؟ کہا کہ اس جنازے کی وجہ سے۔ کہا وہ جنازہ مسلمان کا نہیں ہے، غیر مسلم کا ہے۔ اللہ کے رسول نے اس موقع سے فرمایا کہ مجھے پتا ہے کہ غیر مسلم کا جنازہ ہے، لیکن غیر مسلم وہ بعد میں ہے، پہلے انسان ہے۔ انسان کے احترام میں انسان کھڑا ہو گیا۔ تدبیر سے بگڑی ہوئی تقدیر بنا لے، اپنے پہ بھروسہ ہے تو یہ داؤ لگا لے، ڈرتا ہے زمانے کی نگاہوں سے بھلا کیوں، انصاف تیرے ہاتھ ہے الزام اٹھا لے، کیا خاک وہ جینا ہے جو اپنے ہی لیے ہو، خود مٹ کے کسی اور کو مٹنے سے بچا لے، خود مٹ کے کسی اور کو مٹنے سے بچا لے۔ عورتوں کے حوالے سے مجھے 3 پیغام دینا ہے، جلسے کو مکمل کرنا ہے 5 سے 7 منٹ میں، یہاں سے لے کر کے وہاں تک آپ لوگ سننے کے لیے تیار ہیں؟ جوش کے ساتھ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ ہر کام بیوی سے پوچھ کر کے کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ بیوی کو سر پر بٹھائیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ بہن سے زیادہ سالی پر مہربان ہوں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ بتائیے، ماشاءاللہ ریکارڈ توڑ دیا بارسوئی کا، بارسوئی کا ریکارڈ ٹوٹ گیا۔ دھیان سے سنیے گا، تیزی کے ساتھ نکل جائے گا۔ چھوٹا بھائی ہے، اس کا بال پک گیا، اور بڑا بھائی ہے، اس کا بال کالا ہے۔ چھوٹا بھائی 10 سال چھوٹا، اس کا بال پک گیا، اور بڑا بھائی 10 سال بڑا، اس کا بال ابھی کچا ہی ہے۔ پوچھنے والے نے کہا ارے یہ کیا ہو رہا ہے، تم چھوٹے ہو، 10 سال چھوٹے ہو، تمہارا بال پک گیا، وہ تم سے 10 سال بڑا ہے، اس کا بال ابھی کچا ہی ہے۔ اس نے کیسی بات کہی آپ کے سامنے رکھتا ہو۔ اس نے کہا کہ اس کے گھر میں کبھی جھگڑا نہیں ہوتا ہے میاں بیوی کا، اس کی بیوی نیک ہے، وہ نیک ہے، کبھی جھگڑا نہیں ہوتا، جھگڑا نہیں ہے، وہ بوڑھا ہو کر کے بھی جوان ہے۔ میرے گھر میں روز جھگڑا ہوتا ہے، جھگڑے کے نتیجے میں میں وقت سے پہلے بوڑھا ہو گیا، چاہے بارسوئی ہو، چاہے 22 کوٹا ہو۔ 22 کوٹا ہے یہ، خیر ماشاءاللہ، میں تو 22 اور 23 میں لے کر کے جا رہا تھا اس کو، اور 22 23 تو بہت پیچھے ہو گیا۔ 22 کوٹا ہے، چاہے بارسوئی ہو، گووند پور ہو، کوئی بھی ہو، کہیں بھی ہو، دیکھیں گے آپ جب لڑکی کی شادی ہوتی ہے، سسرال جاتی ہے تو وہ جلدی آ جاتی ہے، 1 دن میں آ جائے گی، 2 دن میں آ جائے گی، پہلی بار گئی ہے سسرال تو لوٹ جاتی ہے 1 دن میں 2 دن میں، لیکن جب سسرال سے وہ آتی ہے تو یہاں کیا ہوتا ہے
وہ میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ جب لڑکی پہلی بار سسرال سے میکے آتی ہے، میکے کی ساری عورتیں گھیر کر کے اس سے سوال جواب کرتی۔ کوئی عورت پوچھتی ہے کہ بیٹی سسرال سے آ رہی ہے، سسرال کیسی تھی؟ تو لڑکی کہتی سبحان اللہ۔ دوسری عورت سوال کرتی ہے کہ تمہارے سسر کیسے تھے؟ تو لڑکی کہتی ہے ماشاء اللہ۔ تیسرا سوال کرتی ہے تیسری عورت کہ تمہارے شوہر کیسے تھے؟ تو لڑکی کہتی الحمدللہ۔ اب ایک چالاک عورت سامنے آتی ہے کہ یہ سب فالتو سوال ہے، اصل سوال کا جواب دو، تمہاری ساس کیسی تھی؟ تو لڑکی کہتی استغفر اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، جلے تو جلال تو اس بلا کو ٹال۔ اب ماں کو تو ماں ہے، سمجھ میں آ گیا کہ میری بیٹی کو سب کچھ پسند ہے لیکن ساس پسند نہیں ہے۔ ماں تو ماں ہوتی ہے، ادب بھی دیتی ہے، حوصلہ بھی دیتی ہے۔ ماں نے کہا کہ بیٹی تمہارے جواب سے مجھ کو صدمہ ہوا، تم کو سب پسند ہے، ساس پسند نہیں ہے، لیکن میرے سوال کا جواب دو، پہلی بار جو میکے سے سسرال گئی تھی کون لے کر کے گئی؟ کہا ساس آئی تھی، 100 لڑکی میں ہم کو پسند کیا، 99 کو کینسل کیا اور مجھ کو اپنے بیٹے کی بہو بنا کر میکے سے سسرال لے گئی۔ اب ماں نے موقع کا چوکا مارا کہ بیٹی یہ ساس کا ہی احسان ہے اتنی اچھی سسرال مل گئی، یہ ساس کا ہی احسان ہے اتنے اچھے شوہر مل گئے، یہ ساس کا ہی احسان ہے اتنے اچھے سسر مل گئے۔ بیٹی ساس بلا اور مصیبت نہیں ہوتی، کبھی ماں ہوتی ہے، کبھی ماں سے بڑھ کر ہوتی ہے۔ تیسرے نمونے کو آپ کی خدمت پر رکھتا ہوں۔ ایک عورت بات بات پر شوہر سے پٹائی کھاتی تھی، تو پریشان ہو کر کے خانقاہ پہنچی قاری روح اللہ صاحب کے پاس۔ قاری روح اللہ سے کہا قاری صاحب کوئی ایسی ترکیب کر دیجئے کہ میرا شوہر میرے اوپر ہاتھ نہ اٹھائے۔ تو قاری صاحب ویسے ہی مضبوط آدمی، جیسی آواز ویسے ہی شان، انہوں نے کہا ایسی ترکیب کروں گا کہ کبھی ہاتھ اٹھانے تک کی نوبت نہیں آئی۔ پانی منگا لیا قاری صاحب نے، دم کر دیا، کہا اتنا مضبوط پانی ہے کہ کبھی جھگڑا نہیں ہوگا، جھگڑا کے لیے سوچنا بھی نہیں، کبھی جھگڑا سوچنے سے بھی نہیں ہوگا، یہ پانی لے جاؤ، اتنا مضبوط پانی ہے کہ کبھی رشتہ خراب نہیں ہوگا، کبھی جھگڑا نہیں ہوگا، شوہر ہاتھ بھی نہیں اٹھائے گا، ہاتھ اٹھانے تک کی نوبت نہیں آئے گی۔ تو اس عورت نے کہا کہ قاری صاحب آخر اس پانی میں کون سا جادو ہے؟ کہا جادو بہت بڑا، بنگال کا جادو ہے۔ جب جھگڑا شروع ہو جائے تو کرنا یہ ہے کہ ڈھکن کھول کر کے 2-4 گھونٹ منہ میں لے کر کے بیٹھ جانا، کچھ بولنا نہیں۔ اب کیا تھا، زندگی بھر کا رگڑا جھگڑا سب صاف ہو گیا۔ قاری صاحب کو پتا تھا کہ عورت کی زبان کینچی کی طرح چلتی ہے اور مرد کا ہاتھ لاٹھی کی طرح چلتا ہے۔ یہ اگر زبان پر قابو کر لے، وہ ہاتھ پر قابو کر لے تو زندگی میں کبھی جھگڑا نہیں ہوتا ہے۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے، داماد بیٹی کے جیل میں داماد بیٹی کے جھگڑے میں داماد سیدھا جیل جائے گا، ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ اچھا یہ دیکھیے ابھی داماد بھی نہیں بنا ہے، سسور کا فرض ادا کرنے کے لیے ہاتھ اٹھا رہا ہے۔ جو نہ دیکھا نہ سنا ہے وہ ہوا کرتا ہے، اب تو بے پر کا پرندہ بھی اڑا کرتا ہے، گالیاں کوئی دعا کو دیا کرتا ہے، اپنا ہر شخص کا کردار ہوا کرتا ہے، اپنے گھر میں بھی سکون سے نہیں رہ پاتا میں، اپنے گھر میں بھی سکون سے نہیں رہ پاتا میں، روز گھر میں میرے طوفان اٹھا کرتا ہے، روز گھر میں میرے طوفان اٹھا کرتا ہے۔ عورتوں کے حوالے سے آخری پیغام، امید رہی تھی کہ آپ نے امید سے زیادہ سن لیا۔ میں قاری صاحب سے کہہ رہا تھا قاری صاحب 12 بج گئے، اب جلسہ کیا ہوگا؟ یہ تو میں اپنی ناقدری کرا رہا ہوں، لیکن دل خوش ہو گیا۔ قاری صاحب بولے تھے کہ نہیں آپ کو لوگ سننے کے لیے بیٹھے ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں آپ کی جوان بیٹی کے لیے غیب سے اللہ مناسب جوڑے کا انتظام فرمائے۔ آخری پیغام عورتوں کے حوالے سے سنا دیتا ہوں، دھیان سے سنیے گا، اس کو تیزی کے ساتھ نکل جائے گا۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے اپنی شادی اور اپنے بیٹے کی شادی فری میں کریں گے انشاءاللہ۔ اچھا ذرا غور کیجئے چینل والے، جن کی شادی ہو چکی ہے وہ لوگ بھی ہاتھ اٹھائے۔
اگر بغل میں بیوی بیٹھی ہوئی اور ہاتھ دیکھ لیا اور زہر گھول کر کے اگر کھلا دیا اوپر پہنچا دیا تو یہ ہاتھ کا گناہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ دھیان سے سنیے گا، تیزی کے ساتھ چلا جائے گا۔ ادھر بیوی کو بال بچہ ہونے والا ہے، یہ سرگاڑ کر کے بیٹھا ہوا ہے، سرگاڑ کر کے بیٹھا ہوا، اب کیا ہوگا؟ بیوی کو ادھر بال بچہ ہونے والا ہے، یہ سرگاڑ کر کے بیٹھا ہوا ہے، تھوڑی دیر میں نرس نکل کر کے آئی، مبارک ہو آپ بیٹے کے باپ ہو گئے۔ یہ سر اٹھا رہا ہے، آسمان کی طرف دیکھ رہا ہے، سینہ بھی تانڈا آسمان کی طرف دیکھ رہا ہے، میں بیٹے کا باپ ہو گیا۔ جبریل وہی لے کر کے آ رہا ہے، بیٹے کا نام سن کر کے سر بھی اٹھاتا ہے، سینہ بھی تانتا، سر اٹھا کر کے بات کر رہا تھا، ادھر بیوی کی خبر آ رہی ہے کہ نرس باہر نکل کر کے آئی کہ بڑی بری خبر ہے، تم بیٹی کے باپ بنے۔ یہ سرگاڑ کر کے ایسے بیٹھ گیا، ایسا لگتا مکہ پہنچ گیا، اب حج کر کے ہی واپس آئے گا۔ بیٹا پیدا ہوا تو سر اٹھایا، بیٹی پیدا ہوئی تو سر گاڑ لیا۔ بیٹی کی پیدائش قبول نہیں، بیٹے کی پیدائش پر تکبر ہے، فخر ہے، اس لیے بڑھاپے میں بیٹی سہارا بنتی ہے، بیٹے سے کوئی امید اور کوئی مدد نہیں ملتی۔ دوسرے نمونے کو سنیے گا بہت دھیان سے۔ مکہ جانے والا ہے، حج کرنے والا ہے، تو بیٹی کو نہیں بلایا، بیٹا کو بلایا، کان میں بولا 1,00,000 روپیہ اکاؤنٹ بیلنس ہے، تمہارا ہے، 1 بیگھہ زمین تم اس کے مالک ہو، یہ دکان اس کے مالک تم ہو، سب چیز، ساری جائیداد، زمین، دکان، مکان، سب کا مالک بیٹے کو بنایا۔ چلا گیا حج میں، بیٹی سے پوچھا بھی نہیں، بیٹی سے کچھ کہا بھی نہیں، حج میں چلا گیا۔ جب وہاں سے واپس آیا تو بیٹی کو بلا کر کے کھجور دے رہا ہے، پانی دے رہا ہے کہ بیٹی تمہارے لیے مکہ سے کھجور لے کر کے آ رہا ہوں، پانی لے کر کے آ رہا ہوں، یہ زمزم ہے، تبرک ہے، لے لو۔ کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ اس کا حج قبول نہیں۔ بیٹی کو زمین جائیداد سے محروم کیا، بیٹے کو مالا مال کیا، اس کا حج قبول نہیں۔ مرنے کے بعد جائے گا تو اللہ اپنی جنت سے محروم کر دے گا۔ آپ دیکھیں گے جس لڑکے کی شادی ہوگی وہ منہ پر رومال رکھ کر کے بیٹھا رہتا ہے، جس لڑکے کی شادی ہوگی۔ ارے بھائی یہ کس سے پردہ کر رہا، مرد ہو کر کے کس سے پردہ کر رہا؟ شادی کے دن آپ دیکھیے گا کرسی پر بیٹھا ہوگا، لال کرسی ہوگی اور رومال منہ پر رکھ کر کے بیٹھا رہتا ہے۔ یہ گھوٹالہ ہی نہیں ہے، یہ دال کالی ہی نہیں ہے، یہ بہت بڑا گھوٹالہ ہے، یہ بہت بڑا گھوٹالہ ہے۔ بیٹا کچھ نہیں بولتا ہے، باپ بغل میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے، باپ بیٹے کی طرف سے وکالت کرتا ہے۔ بیٹی کے باپ نے پوچھا کہ سمدھی بیٹی ہماری ہے، بیٹا آپ کا ہے، کوئی ڈیمانڈ تو نہیں ہے؟ تو کہتا استغفر اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، کیسی بات کرتے ہیں، میں مکہ سے آیا ہوں، حج کر کے آیا ہوں، اللہ نے سب کچھ دے رکھا ہے، میں اپنے لیے کچھ نہیں مانگ رہا، اگر 4 چکا دے دیجئے گا آپ ہی کی بیٹی آئے گی اور جائے گی، بچے والی بھینس دے دیجئے گا آپ ہی کی بیٹی دودھ پیے گی، ڈبل سامان دے دیجئے گا، پلنگ دے دیجئے گا، ایک پر داماد آرام کرے گا، ایک پر بیٹی آرام کرے گی، کتنا بڑا سیانہ ہے، کام بھی نکالنا چاہ رہا، بدنام بھی نہیں ہونا چاہ رہا۔ ایک بھومیار تھا، دنیا کو ٹھک کر کے جا رہا تھا، بیٹا سے بولا کہ بیٹا جب میں مر جاؤں تو مجھ کو پرانی قبر میں دفن کرنا، نہیں قبر میں دفن مت کرنا۔ تو بیٹے نے کہا ابا حضور نیا مردہ نہیں قبر میں جاتا، آپ پرانی قبر میں کیوں جانا چاہتے ہو؟ کہا کہ فرشتے کو بھی ٹھگنا چاہتے ہیں۔ کہا کہ فرشتے کو ٹھگ لیجئے گا؟ کہا 1 منٹ، جب تم ہم کو پرانی قبر میں داخل کرو گے، فرشتہ آئے گا پوچھنے کے لیے تو کہیں گے ابھی تو پوچھ کر کے گئے تھے، کیا بار بار دماغ خراب کرنے کے لیے آئے؟ دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتائیے کہ یہ سامان کس کو ملا؟ بیٹی داماد کو۔ یہ گاڑی کس کو ملی؟ بیٹی داماد کو۔ یہ بھینس کس کو ملی؟ بیٹی داماد کو۔ اس بانر باپ کو کیا ملا؟ نانا کی ہنڈی۔ یہ دوسرے کی دنیا بنا رہا ہے، اپنی آخرت برباد کر رہا ہے۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے، خدا پر بھروسہ کر کے اپنے بیٹے کی شادی کریں گے، کوئی ڈیمانڈ نہیں کریں گے، ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔
رسم تلک اب عام ہوئی ہے، کام ہے کتنا گندا، لڑکی والوں کے ہی گلے میں لگ جاتا ہے پھندا، بیچ رہے ہیں یہ لڑکے دو پیسوں میں ایمان، بتاؤ کیسے بچے ایمان، بتاؤ کیسے بچے ایمان۔ بات ہوئی تھی 200 باراتی، منگنی میں بس 30، کھانے میں جب گنتی ہوئی تو نکلے 420، بے دعوت کے کھاتے کیوں ہے یہ زائد مہمان، بتاؤ کیسے بچے ایمان، بتاؤ کیسے بچے ایمان۔ میرے حصے کا جلسہ مکمل ہو گیا۔